अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, मैं आज आपसे एक बहुत ही पर्सनल और दिल के करीब बात शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसी बात जो शायद आपने भी महसूस की हो, लेकिन कभी इसको अल्फाज नहीं दे पाईं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम औरतें इतनी खामोशी से अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार लेती हैं? ना वो अपनी नेकियों के ढिंढोरे पीटती हैं, ना सोशल मीडिया पर अपनी इबादतों की नुमाइश करती हैं, और ना ही बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम बहुत पहुँचे हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर और ऐसा सुकून होता है कि इंसान हैरान रह जाता है। मेरे और आपके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी माएँ, बहनें और बेटियां मौजूद हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन उनका अंदर का हाल कुछ और ही होता है। और क्या आपने ये भी महसूस किया है कि ऐसी ही औरतों को जो दुनिया के शोर से दूर रहती हैं, कभी कभार ऐसे ख्वाब आते हैं जो आम ख्वाबों जैसे बिल्कुल नहीं होते? ये वो ख्वाब नहीं होते जो हम सारा दिन सोचते हैं और रात को दिमाग इसी की खिचड़ी बनाकर हमारे सामने पेश कर देता है। नहीं, ये ख्वाब कुछ और होते हैं। ये वो ख्वाब होते हैं जो जागने के बाद भी दिल पर एक गहरा असर छोड़ जाते हैं, जैसे किसी ने रूह पर हाथ रख दिया हो। आखिर ये क्यों होता है? क्यों अल्लाह ख़ास तौर पर इन बंदियों को ऐसे इशारे देता है? आज मैं चाहती हूँ कि हम इस राज को समझें, क्योंकि हो सकता है कि ये बातें आपकी अपनी ज़ात के बारे में हो, या आपके घर में मौजूद किसी ऐसी हस्ती के बारे में हो जिनकी कदर शायद हम नहीं कर पा रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी के इन 40 सालों में, जहाँ मुझे बहुत से लोगों से मिलने और उनके रूहानी मसाइल सुनने का मौका मिला, एक बात बहुत वाज़े तौर पर समझी है। और मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपको बता रही हूँ कि अल्लाह जिस औरत से खुश होता है, उसकी पहचान उसके ख्वाबों से बहुत पहले उसके अंदरूनी हाल से हो जाती है। देखिए, ख्वाब तो बाद की बात है, असल कहानी तो उसके दिल से शुरू होती है। हम जैसे औरत ज़्यादा बातों में नहीं पड़ती। आपने नोट किया होगा कि आजकल हर तरफ शोर है, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, अपनी अच्छाई साबित करना चाहता है। लेकिन ये जो अल्लाह की पसंदीदा बंदियाँ होती हैं ना, उनमें एक अजीब सी एंटिटी होती है। वो हर जगह अपनी नेकी बयान नहीं करती कि मैंने इतने नफिल पढ़े या मैंने इतना सदका किया। ना ही वो इन चीज़ों को अपने और अपने रब के दरमियान एक राज रखती हैं। और सच पूछें तो यही वो राज है जो उनके चेहरे पर सुकून बनकर चमकता है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, और ये बात शायद आपके दिल को भी लगे कि असल इम्तिहान इंसान का तब नहीं होता जब वो सबके सामने हो, मस्जिद में हो या जाए नमाज पर बैठा हो जहाँ सब देख रहे हों। असल इम्तिहान तब होता है जब कोई देखने वाला ना हो, जब कमरे का दरवाज़ा बंद हो, जब हाथ में मोबाइल हो और दुनिया की हर बुराई तक रसाई सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो, और कोई इंसान देख भी ना रहा हो। ये वो लम्हा होता है जो तय करता है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से कैसा है। ये जो ख़ास सिफ़त वाली औरतें होती हैं, ये तन्हाई में भी अल्लाह को नहीं भूलती। ये नहीं कि उनसे गुनाह नहीं होता। देखिए, हम सब इंसान हैं, फ़रिश्ते नहीं हैं। गुनाह उनसे भी हो सकता है, गलती उनसे भी हो जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो इस गुनाह पर जमती नहीं है। वो छुप कर भी गुनाह से बचने की इतनी ही कोशिश करती हैं जितनी सबके सामने। और अगर कभी फिसल जाएं तो उनकी तौबा इतनी सच्ची होती है कि शायद फ़रिश्ते भी रश्क करते हों। उनके दिल की कैफ़ियत ये होती है कि वो अपने दिल को साफ़ रखती हैं। आज के दौर में जहाँ हसद और कीना रखना एक आम सी बात हो गई है, वहाँ हम औरतें अपने दिल में हसद को जगह नहीं देती। अगर किसी के पास उनसे बेहतर कुछ है तो वो इस पर जलती नहीं है, बल्कि अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहती हैं। ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। और ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं जब उनका दिल टूटता है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ऐसी नेक औरतों को बहुत तकलीफ़ों में भी देखा है। उन पर आजमाइशें आती हैं, कभी औलाद की तरफ से, कभी शौहर की तरफ से, कभी हालात की तंगी। दिल उनका भी दुखता है, आंसू उनकी आंखों में भी आते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, वो लोगों के सामने अपने रब का शिकवा नहीं करती। वो लोगों के सामने अपनी किस्मत का रोना नहीं रोती। जब वो अकेली होती हैं, मुसल्ले पर बैठती हैं, तो वो अल्लाह से शिकायत ज़रूर करती हैं, अपनी दुख का इजहार करती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, मगर अल्लाह से मुंह नहीं मोड़ती। वो ये नहीं कहती कि अल्लाह जी आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, बल्कि वो कहती हैं, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे थाम ले। ये जो उनका अल्लाह पर मान होता है ना, बस यही वो चीज़ है जो अर्श वाले को पसंद आ जाती है। अब यहाँ बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़ा गौर करें।
میں نے اپنے مشاہدے میں یہ بات بار بار دیکھی ہے کہ ایسی عورتیں کبھی بھی خوابوں کے پیچھے نہیں بھاگتیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ سوتے وقت یہ سوچ رہی ہوں کہ آج مجھے کوئی بشارت ہو جائے یا آج مجھے پتہ چل جائے کہ میرا مقام کیا ہے۔ نہیں، وہ تو اپنے کاموں میں، اپنی ذمہ داریوں میں اور اللہ کی یاد میں مگن رہتی ہیں۔ وہ خوابوں کو ڈھونڈتی نہیں ہیں، لیکن اللہ خود انہیں خوابوں کے ذریعے تسلی دے دیتا ہے۔ آپ سمجھ جائیں نا میری بات، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہو تو ماں اسے دھپکی دیتی ہے تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ یہ خواب دراصل اللہ کی طرف سے اس کی بندی کے لیے ایک روحانی دھپکی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا والوں سے اپنا دکھ نہیں بانٹتی، کیونکہ وہ لوگوں سے داد وصول نہیں کرتی، اس لیے اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے اسے بتانے کا کہ میری بندی، اگرچہ دنیا والے تمہاری قدر نہیں کر رہے، لیکن میں تمہاری خاموش قربانیوں سے واقف ہوں۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر بھی دینا چاہوں گی تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ باتیں، یہ خواب اور یہ کیفیات محض نشانیاں اور احساسات ہیں۔ یہ کوئی حتمی پیمانہ یا جنت کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جس کو خواب آ گیا وہ بخشا گیا، لیکن یہ ایک بہت مضبوط اشارہ ضرور ہوتا ہے کہ تعلق جڑا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان عورتوں کو ایسے خواب آتے ہیں تو وہ عام طور پر خوفناک یا ڈراونے نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم خواب دیکھ کر پسینے میں شرابور اٹھتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن ان نیک روحوں کے ساتھ معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ ان کے خواب الجھے ہوئے نہیں ہوتے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا دیکھا، بلکہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح ہلکی پھلکی ہو گئی ہو۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت پریشان ہوں اور پھر اچانک دل میں ایک اطمینان اتر آئے؟ بس ان خوابوں کی تاثیر ایسی ہی ہوتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، جیسے اندر کہیں گہرائی میں یہ احساس رکھ دیا گیا ہو کہ تمہاری کوشش دیکھی جا رہی ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ احساس اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ساری پریشانیاں اس ایک لمحے کے سکون کے سامنے ہیچ لگنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات وہ خود حیران ہوتی ہیں کہ خواب تو دیکھا، شاید کوئی منظر ایسا تھا جو عام حالات میں سمجھ نہ آتا، مگر دل گھبرایا نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو گیا۔ یہ جو دل کا مضبوط ہونا ہے، یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ شیطان تو انسان کو مایوس کرتا ہے، ڈراتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، آپ کی یقین کو پکا کر رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ ہوا کا جھونکا رحمان کی طرف سے ہے۔ یہاں تک تو یہ سمجھے کہ ان عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ان کا اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ آخر وہ خواب ہوتے کس قسم کے ہیں؟ وہ کیا دیکھتی ہیں؟ کیا وہ آسمانوں کی سیر کرتی ہیں یا انہیں کوئی غیبی آوازیں آتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور لطیف ہے۔ یہ خواب کوئی جادوئی فلم نہیں ہوتے، بلکہ یہ بہت ہی پاکیزہ اور سادہ اشارے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر دستک دیتے ہیں۔ میں نے جب ایسے کئی واقعات سنے اور لوگوں کے تجربات کا نچوڑ نکالی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ خواب اکثر چند مخصوص شکلوں میں آتے ہیں، اور یقین کریں ان کا ذکر سن کر ہی انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے تو اگلی باتیں آپ کے لیے بہت قیمتی ہونے والی ہیں، کیونکہ اب ہم ان خوابوں کے اندر جھانکنے والے ہیں جو خاموشی سے آتے ہیں لیکن زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ خواب کون سے ہیں اور ان کو دیکھنے کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، مگر جو اسے پا لیتا ہے اس کی تنہائی آباد ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس پردے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان خوش نصیب روحوں کو نیند کی وادیوں میں اللہ پاک کیا دکھاتا ہے۔ آئیے اب ان خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں خاموشی گفتگو کرتی ہے اور جہاں دل کو وہ تسلی ملتی ہے جو دنیا کی ہزاروں کتابیں مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ ایسے خوابوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا منظر جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے وہ قرآن پاک سے جڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس کیفیت کا؟ اکثر ایسی خواتین خواب میں خود کو قرآن پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جگہ پر بیٹھی تلاوت کر رہی ہیں، یا کبھی فضا میں کسی بہت ہی سریلی اور درد بھری آواز میں قرآن کی آیتیں گونج رہی ہوتی ہیں۔
میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جب وہ ایسے خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کے کانوں میں وہ آواز دیر تک گونجتی رہتی ہے اور زبان پر بے ساختہ وہی آیتیں جاری ہوتی ہیں۔ یہ محض ایک خواب نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں دل کو یہ ٹھنڈا احساس ملتا ہے کہ اللہ کے کلام سے جڑا رہنا ضائع نہیں جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاموش پیغام ہوتا ہے کہ تم میری کتاب سے جڑی ہو، میں تم سے جڑا ہوا ہوں۔ یہ ہم عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے جو دنیاوی پریشانیوں میں گھری ہوتی ہیں۔ یہ خواب ہمیں بتا دیتا ہے کہ ان کا اصل تعلق کہاں مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی جذباتی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا منظر جو اکثر ان پاکیزہ روحوں کو نظر آتا ہے وہ سجدے کا منظر ہوتا ہے۔ خواب میں وہ خود کو اللہ کے حضور سجدے میں دیکھتی ہیں، لیکن یہ عام سجدہ نہیں ہوتا۔ اس سجدے میں ایک ایسی عاجزی، ایک ایسی تڑپ اور ایسی سپردگی ہوتی ہے جو شاید جاگتے ہوئے بھی نصیب نہ ہو۔ وہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ، اپنی انا، اپنی تکلیفیں، اپنی خواہشیں سب اللہ کے قدموں میں رکھ رہی ہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ کہ اکثر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کا تکیہ گیلا ہوتا ہے یا آنکھوں کے کناروں پر آنسو ابھی تازہ ہوتے ہیں۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں ہوتے، یہ اس قربت کے آنسو ہوتے ہیں جو انہوں نے نیند کی وادی میں اپنے رب کے ساتھ محسوس کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیفیت اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ دعا مانگ رہی ہیں اور قطار رو رہی ہے۔ اب یہاں ایک باریک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس نقطے کو غور سے سنیں۔ خواب میں یہ رونا کمزوری کا نہیں ہوتا، یہ مایوسی کا رونا نہیں ہوتا کہ ہائے میں لٹ گئی، بلکہ رونا اللہ پر کامل بھروسے کا ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں، اب سب تیرے حوالے ہیں۔ یہ توکل کے آنسو ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب انسان جاگتے ہوئے لوگوں کے سامنے رونے سے گریز کرتا ہے اور اپنا بھرم قائم رکھتا ہے، اللہ اسے خواب میں موقع دیتا ہے کہ وہ جی بھر کر اپنے رب کے سامنے رو لے اور دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ یہ رونا دراصل روح کی صفائی ہوتا ہے۔ اسی صفائی سے جڑا ایک اور خواب بھی بہت عام ہے جو اکثر نیک بیویوں کو نظر آتا ہے۔ کبھی وہ خود کو نہاتے ہوئے دیکھتی ہیں یا دیکھتی ہیں کہ انہوں نے بہت ہی صاف ستھرے سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا اشارہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی تیاری نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اندر کی گرد آہستہ آہستہ صاف ہو رہی ہے۔ ہم سارا دن دنیا کی میل کچیل، گناہ اور غلط بات اپنے اندر جذب کرتے ہیں، لیکن جب کوئی عورت استغفار کی کثرت کرتی ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتی ہے، تو اللہ اسے خواب میں دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری توبہ قبول ہو رہی ہے۔ یہ سفید کپڑے، یہ پاکیزگی دراصل اس کے دل کی حالت کا عکس ہوتے ہیں۔ یہ اسے تسلی دیتے ہیں کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تھی تو گھبراؤ مت، اللہ نے اسے دھو دیا ہے۔ اور بعض دفعہ تو معاملہ الفاظ اور مناظر سے بھی ماورا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں کوئی خاص شکل، کوئی انسان یا کوئی واضح منظر نظر ہی نہیں آتا، بس ایک کیفیت ہوتی ہے، صرف روشنی ہوتی ہے، ایک ایسی نورانی روشنی جو آنکھوں کو چندھیاتی نہیں بلکہ دل کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ یا کبھی کوئی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو دنیا کی کسی خوشبو سے نہیں ملتی، یا پھر صرف ایک گہرا سا روحانی سکون محسوس ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جاگنے کے بعد وہ عورت کوشش بھی کرے تو بتا نہیں سکتی کہ اس نے کیا دیکھا۔ وہ بس یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت سکون ملا ہے۔ یہ وہ نوری کیفیت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں پر نازل کرتا ہے تاکہ ان کی تھکان اتر جائے۔ دیکھیے سفر کتنا بھی مشکل ہو، اگر بیچ میں ٹھنڈی چھاؤں آ جائے تو مسافر دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ خواب ان تھکی ہوئی روحوں کے لیے وہی ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ میرے تجربے اور بزرگوں سے سننے میں یہ بات بار بار آئی ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ خواب نہ کوئی بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ اب ہم بہت ولی بن گئے ہیں، نہ یہ جنت کی کوئی گارنٹی کارڈ ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مستقبل کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں ان خوابوں کو جادوئی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش حوصلہ ہوتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو علم و عمل چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، علم وہی جو عمل میں آئے۔